اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to Minhaj al-Quran Women League UK's Hazrat Hajra alayhi Islam conference. Today we will be throwing a light on the life of Hazrat Hajra alayhi Islam and reflecting on the facets of her personality which were so pleasing to Allah Almighty, that He enshrined them in Hajj for Muslims until eternity to replicate and ponder over. Hajj is of course a pillar of Islam and the greatest form of worship, and Hazrat Hajra alayhi Islam will forever be associated with it and with the miraculous Zamzam well from which millions and millions of Muslims drink water. Hazrat Hajra alayhi Islam's name and personality has been spoken of for thousands and thousands of years, and her presence in a barren desert laid the foundations of the holiest city in the world, Makkah. I would now like to invite Sister Sarah Majid to recite from the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشركين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاك الله. MashaAllah, Jazakallah, Sister Sarah, for that recitation. Hazrat Ismail alayhi Islam was born to Hazrat Ibrahim alayhi Islam when he was over 70 years old. He was a much desired and hence a very precious child to his parents. But on the command of Allah Almighty, he took his baby, Hazrat Ismail, and his young wife, Hazrat Hajra alayhi Islam,
to a place that was both isolated and barren, and there was absolutely no sign of life there, given that there was not a drop of water anywhere. Hazrat Hajra alayhi salam naturally expressed surprise when she inquired from her husband why he was leaving them there. Hazrat Ibrahim did not respond at first, but when Hazrat Hajra alayhi salam asked if Allah had ordered him to do so, he responded yes, to which she said, "Then he will not neglect us." It is nearly impossible for us to comprehend the emotions Hazrat Hajra alayhi salam must have felt, but quite clearly her trust in Allah was the most dominant. Could I now invite Sister Anita Ayub to recite a naat in honor of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا
دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، مادر سے خلد، باپ سے طاقت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، یہ لجپال گھرانہ ہے جی، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ لجپال میرا رکھوالا ہے، لجپال میرا رکھوالا ہے، مینوں کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے جی، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ اے لجپال پریت نوں توڑ دے نہیں، اے لجپال پریت نوں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین اونوں چھوڑ دے نہیں، لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ محروم کرم مجھ کو رکھیو ناصر محشر، محروم کرم مجھ کو رکھیو ناصر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ Jazakallah, Sister Anita, for that heartfelt recitation. When Hazrat Hajra alayhi salam's meager supplies had been exhausted,
the suffering of her hungry and thirsty baby caused Hazrat Hajra alayhi salam to run in desperation between Safa and Marwa in search of water. Allah answered her prayers by bestowing Zamzam. It is interesting to know that Allah did not grant Zamzam to Hazrat Hajra alayhi salam immediately, but after a demonstration of her tawakkul and patience. We all face tests in our lives, some small and some big, and should face them with tawakkul. That is to struggle to do what is best in the situation, but to leave the outcome with Allah Almighty and accept it as the best outcome for us. All the prophets, may peace be upon them, faced hardships and challenges in their own era, but it is the suffering and patience of Hazrat Hajra alayhi salam that has been preserved for remembrance. Can I now invite Sister Qurratulain Mudassir, head of Irfanul Hidayah UK, to share her views on Hazrat Hajra alayhi salam. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور کریم آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس میں حاضر ہیں، اور اس کانفرنس کے انعقاد پر میں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK محترمہ نسرین اختر صاحبہ، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور اللہ جل مجدہ کی توفیق پر اللہ رب العزت کے ہاں شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ایک نیک بندی کا ذکر کرنے اور ان کی حیات پاک سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محسوس سامعات، اسلامی تاریخ جن خواتین پر فخر کرتی ہے اور جنہوں نے اپنے ایمان و یقین کی دلچسپ اور ولولہ انگیز تاریخ رقم کی، ان میں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جن کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بالعموم اور عورتوں کے لیے بالخصوص ایک پیغام اور سبق ہے. حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاشیار بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین ماں تھی. انبیاء کرام کی فہرست میں یہ ایسا قابل رشک گھرانہ ہے جس کا ہر فرد جذبہ عشق و محبت سے سرشار اور تسلیم و رضا کا پیکر تھا. اللہ رب العزت کی محبت اور فنائیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عجیب و غریب امتحانات دیے اور رہتی دنیا تک ایک مثالی خاندان ہونے کی یادگار چھوڑ گئے. حج جیسی عظیم عبادت میں انجام دیے جانے والے بہت سے اعمال کا تعلق انہی شخصیات کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، اور بالخصوص صفا و مروہ کی بے تابانہ سعی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کی نقل ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ بے قراری نے شرف قبولیت حاصل کیا اور ہمیشہ کے لیے عبادت کا ایک لازمی حصہ بن گیا. معزز سامعات، حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی باندی تھی.
حضرت سارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھی اور آپ کے ہاں اولاد نہ تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی باندی کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک کھلے بیابان ایک خاص جگہ پر چھوڑ آنے کا حکم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفاشیار بیوی اور شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے جا کر ایک ایسی سرزمین پر چھوڑنے کا حکم دیا جو ابھی خیر آباد تھی، اور چاروں طرف اس کے صحرا تھا، سناٹا تھا، چرند و پرند کا کوئی آثار نہ تھا، کوئی پتہ نہ تھا، انسانوں کی آمد و رفت کا کوئی گمان نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامان سفر لیا، زاد سفر لیا، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ وہ جگہ آ گئی، حکم ہوا کہ آپ ان دونوں کو یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ گئے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی آنے لگیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسی وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی انسان، کوئی اور شے موجود نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام برابر چلتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، کوئی کلام نہیں کیا۔ بالآخر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ اب یہ سوال قابل توجہ ہے، پوچھا کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس جواب پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے نہایت ایمان افروز جملہ کہا اور فرمایا کہ اذا لا یدیعنا، ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے وہ دونوں اوجھل ہو گئے تو آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی، جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جو زاد راہ تھا وہ کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہونے لگی، پیاس کی شدت بڑھنے لگی، اور اس شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہو کر رونے لگے، تو حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو روتے دیکھ کر بے چین ہو جاتی، اور اسی بے چینی کے عالم میں آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی کی طرف گئیں، کوئی نظر آ جائے، لیکن دور دور تک سوائے ریت کے، صحرا کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر دوسری طرف معصوم بچے کی فکر تھی، پھر دوڑ کر واپس آ جاتی اور دوسری جانب مروہ پہاڑی پر چڑھی جاتی، پھر اپنی نگاہوں کو دور دور تک دوڑاتی، لیکن یہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کیے اور اسی حالت اضطراب میں تھیں کہ آپ نے ایک آواز سنی، اور آپ نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ کوئی آپ سے مخاطب ہے۔ بہت سے سامعات، وہ حضرت جبرائیل امی تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ ہوں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم نے یہاں آپ دونوں کو کس کے سپرد کیا؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر وہ آپ دونوں کے لیے کافی ہیں۔
اور اسی اثنا میں بے قراری میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو رگڑا اور پانی کا ایک چشمہ نکلا. یہی وہ مبارک پانی ہے جسے زمزم کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو سیراب کرنے کے لیے اس چشمے کو جاری فرمایا. معزز سامعات، پانی بڑی تیزی سے نکلنے لگا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے نوش فرمایا، سیراب ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ آپ اطمینان اور سکون سے رہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور اس نشست گاہ پر، یعنی جو آپ کا مسکن ہے اس وقت، اس جگہ پر آپ کے نونہال اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے. حدیث پاک ہے کہ اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا پانی کو چلوؤں سے نہ روکتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا، یعنی کھلا چشمہ ہوتا، جاری ہوتا. معزز سامعات، ایک مضبوط کردار، توکل علی اللہ کی حامل عورت مسلم معاشرے کی تشکیل کا اہم ستون ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو سعی ہے، جد و جہد ہے، کس عظیم مقصد کے لیے تھی جو بارگاہ الہی میں مقبول ٹھہری. سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی دوڑ میں کیا بات تھی، کیا فلسفہ تھا؟ کیا وہ صرف بچے کی پیاس کی خاطر جد و جہد کر رہی تھی؟ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیکر وفا تھی، شوہر کی اطاعت گزار تھی، اللہ رب العزت کی رضا کی طلبگار تھی. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سعی کا مقصد اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین، ایمان اور توکل کی مجسم تصویر تھی. اور نامساعد حالات، مشکل حالات میں بھی سننے والی اور اطاعت کرنے والی اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ان کا وجود، جو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آپ کی حیات سے یوں تو بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ دو چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گی. پہلی، توکل علی اللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط توکل. اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 فرمایا کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فرمایا کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی ایک ارادہ باندھ لیا، اپنا ارادہ پکا کر لیا، تو پھر اب اس ارادے پر کار بند ہو جائیں اور بھروسہ اللہ پر کریں، کیونکہ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے سہارے پر ہے، یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، ان کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ نساء میں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کہ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ. سورہ انفال میں فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت بڑا خالق،
حکمت والا ہے۔ معزز سامعات، توکل پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سورہ حج میں فرمایا کہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے، کارساز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سے اپنی توقعات وابستہ رکھو، اللہ کے راستے پر چلو، اپنا راستہ واسع رکھو، اور اپنا مددگار، اپنا حامی، اپنا کفیل، ہر شے اللہ کو جانو۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین نہیں جو مدد کرنے والا ہو، جو کارساز ہو، جو بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا ہو۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فرقان میں کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ فرمایا کہ اور آپ اس زندہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 36 کہ کیا اللہ اپنے بندے مقرب یعنی آقا دو جہاں کو کافی نہیں، اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت دینے والا یعنی جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ شعراء میں آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا میں نے کبھی کسی پر نہ بھروسہ کیا اور نہ میں کسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ تغابن میں کہ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگلی بات فرمایا کہ اور جو اللہ پر توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی پہلے جس بات کا ذکر کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے، جو اللہ پر توکل کر لے، جس کا یہ ایمان بن جائے کہ میرے لیے رب کافی ہے اور وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تو کیا فرمایا کہ پھر اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آ رہے ہیں کہ جہاں نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ کچھ پینے کو ہے، نہ کوئی ہمسائیگی ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھلی زمین ہے، ایک وسیع زمین ہے، اور جہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہی ہمیں بچانے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، یعنی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اگر یہ حکم رب کا ہے تو رزق بھی وہی دے گا ہمیں،
پینے کو پانی بھی وہ دے گا اور ہماری سانسیں بھی وہی یہاں جاری رکھے گا، کیونکہ ان کا توکل بڑا مضبوط تھا، ان کا کنیکشن اپنے رب کی بارگاہ سے بڑا اسٹرانگ تھا، بڑا مضبوط تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معزز سامعات، یعنی ان لوگوں کی اور بھی بہت سی کوالٹیز بیان کی، لیکن غور فرمائیے، فرمایا کہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ہمراہ غزوہ نجد میں شرکت کی۔ جب کیلولا کا وقت ہو گیا تو اس وادی میں کانٹے دار درخت بہت تھے، بس آقا دو جہاں نے ایک درخت کے سائے میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی، اس درخت کے ساتھ۔ صحابہ کرام بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام نے ہمیں بلایا، یعنی صحابہ کرام کو بلایا، تو ہم حاضر خدمت ہو گئے۔ دیکھا تو ایک اعرابی آقا دو جہاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو یہ میرے نزدیک آیا، اس نے میری تلوار اتار لی، اور جب میں بیدار ہوا تو یہ میرے سر کے پاس کھڑا تھا، اور اس شخص نے تلوار سونت کر کہا کہ بتائیے اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آقا دو جہاں نے جواب دیا کہ میں نے کہا اللہ۔ پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا، اور آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو موجود ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ یعنی وہ شخص سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے، اور اس نے اپنے غرور اور تکبر میں پوچھا کہ کون بچائے گا؟ تو آقا علیہ السلام کا توکل اور کنیکشن اپنے رب کی ذات سے اتنا مضبوط کہ ایک طرف ایک شخص تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھوں اور توکل کروں یا کھول کر توکل کروں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ باندھ کر توکل کرو، یعنی ظاہری اسباب بھی کرو، ان کے لیے کاوش بھی کرو، لیکن جو اصل بھروسہ ہے وہ ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر آقا دو جہاں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، اپنے سامنے پائے گا، اور جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہے تو اسی سے طلب کر، اور جان لے کہ اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے لکھ دیے۔ اور پھر فرمایا کہ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو کیا بات سمجھانا مقصود ہے کہ اپنا تکیہ، اپنا اصل کارساز، اپنا اصل مددگار فقط اللہ ہی کو سمجھ اور اس پر اپنا ایمان مضبوط رکھیے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ جو ہمیں دوسرا بڑا سبق سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی حیات پاک سے ملتا ہے
وہ ہے صبر کا. پہلا لیسن جو ہمیں ملتا وہ ہے توکل کا، کہ آپ نے توکل کیا اللہ پر اور اس مقام پر جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو چھوڑا رک گئے. شکوہ نہیں کیا، آہ و بکا نہیں کی، بلکہ جب پتہ چلا کہ یہ حکم رب کا ہے تو رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور رک گئے. اس کے بعد اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے صبر کا، کہ ایک ایسی جگہ پر سروائیو کرنا جہاں بظاہر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے ظاہری طور پر اور نہ کوئی ظاہری طور پر اسباب موجود ہیں. اب آگے صبر کا مرحلہ شروع ہوا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صبر کا ذکر بھی بے شمار مقامات پر کیا. اللہ جل مجدہ نے فرمایا سورہ طور میں کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجئے. دیکھیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی خاطر، کیونکہ رب کا حکم تھا چھوڑنا ایسی جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس حکم کی خاطر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا. پھر فرمایا کہ صبر ایک ڈھال بھی ہے. معزز سامعات، بے صبر ہونے سے سفر کٹتا اور نہ منزل ملتی ہے. یعنی جب انسان بے صبرہ ہو جائے تو وہ سفر کاٹنا، سفر کو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب سفر مشکل ہو جائے تو پھر انسان منزل سے بھٹک جاتا ہے. جب منزل تک پہنچنا ہے تو پہلی تلقین قرآن مجید میں صبر کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. یعنی اگر آپ اپنا کارساز اور اپنا سب کچھ اللہ کو مان لیں اور اللہ پر توکل کر لیں تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور پھر جب آپ اس کے راستے پر صبر کریں گے تو پھر وہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوگا. مزید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے مدد چاہو اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اور مزید فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں اللہ رب العزت اسے شاکر و صابر لکھتا ہے، اور جس میں یہ دو خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ صابر و شاکر نہیں لکھے گا. وہ دو خصلتیں یہ ہیں کہ جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی. اللہ رب العزت ایسے آدمی کو صابر و شاکر لکھتا ہے. اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا. اب یہ جو حدیث پاک ہے اس میں بھی زندگی کا ایک بڑا فلسفہ
آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ دین کے جو معاملات ہیں، جو دینی زندگی ہے، اس میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور یہ حسرت کرے کہ یہ کتنا نیک ہے، اس کی نمازیں کتنی مکمل ہیں، یہ قرآن کتنا خوبصورت پڑھتا ہے، یہ کتنا باعمل ہے. سو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی اس جیسے اعمال کی کوشش کروں، اس جیسے اعمال کروں، میری بھی نمازیں اچھی ہوں، میرا بھی اخلاق اچھا ہو، میرا قرآن خوبصورت، میرا لہجہ ہو قرآن مجید پڑھنے کا، میں اس سے زیادہ باعمل بنوں. یعنی کیا تاکید فرمائی کہ جب معاملہ دین کا ہو تو اوپر والے کی طرف دیکھو تاکہ کوشش کرو دین کی طرف بڑھنے کی، اور جب معاملہ دنیا کا ہو اور دنیا کا مال و دولت ہو تو پھر فرمایا کہ پھر نیچے والے کی طرف دیکھو کہ دیکھو یہ شخص ہے جو کتنی ساری چیزوں سے محروم ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس کے مقابل کتنا کچھ زیادہ عطا کیا ہے. تو پھر انسان شکر کرنے والا بنتا ہے، پھر انسان صبر کرنے والا بنتا ہے. معزز سامعات، اگر ہم اپنی زندگی میں ارد گرد نظر دوڑائیں اور دوسری طرف ہم اپنی ذات پر نظر دوڑائیں کہ انسان کے اندر جو ہیجان ہے، جو بے سکونی ہے، وہ زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں اور ہماری جو توجہ ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں، ہم یہ بھی حاصل کر لیں. کیونکہ ہم اس حدیث پاک کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اگر ہم اس حدیث پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور دین کے معاملے میں ہم اوپر کی طرف نگاہ رکھیں اور دنیا کے معاملے میں ہم نیچے کی طرف نگاہ رکھیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ٹینشنز، بہت ساری فکریں ختم ہو جائیں گی. اور جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، اور اللہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ہم مددگار بن جاتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے. تو اس حصے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں ہیں، اور ہماری موجودہ دور میں ہماری جو زندگی کی ٹینشنز ہیں، جو ہیجانی کیفیت ہے ہماری زندگی کی، اس میں یہ جو قرآن مجید کا حصہ یہاں تک جو میں نے بیان کیا بے شمار اسباق ہیں ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ پھر صبر میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ رکھا ہے. صبر کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر کرنا ہے، اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرنا ہے، اور اللہ کی عطا کو پھر آگے تقسیم کرنا ہے. معزز سامعات، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی حیات پاک سے جو ہمیں ان کے علاوہ مزید اسباق ملتے ہیں، توکل اللہ سر فہرست ہے، صبر سر فہرست ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں جو ایک مومن خاتون ہے ان کا اصل کردار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن عورت ہے، مومنہ عورت ہے، ان کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے. یہ جھلک ہمیں حضرت ہاجرہ کی حیات پاک سے نظر آتی ہے. پھر اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہے، خود احتسابی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ جھلک ہمیں ملتی ہے. اور بھلائی کے لیے، یعنی نیکی کے لیے، خیر کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے والا کردار، اور پورا خاندان پھر ایک کردار بھی ملتا ہے. سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی صورت میں بحیثیت عورت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور اگر پورے گھرانے کو دیکھیں تو یہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے جس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ بے شمار مواقع پر رہنمائی فرماتا ہے. اور معزز سامعات، ایک جو اسٹرانگ کردار کی عورت ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. وہ پورے معاشرے کو صحیح ڈگر پر چلانے کا ذریعہ بنتی ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک اللہ یعنی اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ پر کامل ایمان اور اطاعت اور صبر و شکر،
ہمت اور حوصلہ، دانشمندی، جہد مسلسل خاندان اور معاشرے کے لیے بے مثال قربانی دی. تاریک راتیں ہیں، بے سر و سامانی ہے، بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، بھوک پیاس ہے، لیکن ان سب حالات میں ایسے میں مقصد کی سچی لگن جو کوشش کرواتی ہے، پھر اس کا پھل اللہ رب العزت بے حساب عطا کرتا ہے. اور آپ کو اللہ رب العزت نے آب زمزم دیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو خوب سیر کرتا رہے گا. لوگ جتنا بھر لیں، جتنا پی لیں، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے والی. معزز سامعات، ہمارا نصب العین اپنے رب کی رضا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سعی و کوشش کا پیغام یہ ہے کہ اپنے رب کو، کہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ہر طرح کی کوشش کو بروئے کار لائیں، تاکہ ہماری نسلیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت و کردار کی شکل میں جنم لیں. صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی سعی تا قیامت حج کا ایک رکن قرار پائی. اور یہ سعی ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی کا صلہ ضرور ملتا ہے. جو انسان بھی اللہ رب العزت کی خاطر اپنے نفس، اپنے اپنے ماحول میں رائج رسموں کو اور دیگر برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی خواہشات کی قربانی دے گا، یقین کامل رکھے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت پر وہ جو بھروسہ رکھے گا، اس بھروسے کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. اس قربانی کو قبولیت ضرور ملے گی. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کا یہی پیغام ہے آج کی ماؤں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ امت مسلمہ کی نوجوان نسلوں کو ایڑیاں رگڑنے سے بچانے اور ان کی نگہداشت اور حفاظت کرنے کے لیے یکسوئی اور استقامت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں، وقت کے طاغوت کے سامنے چٹان بنیں. یہ جو معاشرے میں برائیاں ہیں، اور ہمارا معاشرہ، یہ ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ پرفتن دور ہے، یعنی فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے. اس دور میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، اور صحیح ڈگر پر انہیں لے کر حفاظت کے ساتھ چلیں. جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، ایک حدیث پاک ہے کہ جس راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہوں تو میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا. تو آج کا دور ویسا ہی دور ہے کہ ہر طرف کانٹے ہیں معاشرے میں. تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اپنے خاندانوں کو بچانا ہے، اور باحفاظت اس دور سے گزرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی، اور ایسی تربیت کر جائیں اپنی اولادوں کی کہ پھر وہ اپنے راستے سے کبھی بھٹک نہ پائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور بیٹے کی اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے دی گئی قربانیوں کا اللہ نے اس طرح انعام دیا کہ ماں، باپ اور بیٹا تینوں کے اعمال کو رہتی دنیا تک کے لیے دین اسلام کا بنیادی ستون بنا دیا، اور امت مسلمہ کے فرائض میں شامل کر دیا، اور امامت کے درجے پر فائز کر دیا. حضرت حاجرہ کی طرح یکسوئی اور استقامت کے ساتھ اجتماعیت سے جڑنا، اجتماعیت کو اپنا وقت، قوت اور صلاحیت دینا. یاد رکھیں معزز سامعات، ایک اکیلا شخص جو ہے وہ شیطان کا بآسانی شکار بنتا ہے، چاہے کہیں بھی ہو. لہٰذا جو اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتا ہے. اللہ جل مجدہ ہمیں اپنی نیک ہستیوں، نیک بندوں، نیک بندیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Jazakallah Baji for that thought-provoking speech. You've touched upon many qualities of Hazrat Hajra alayhi salam. She's a model for women to learn from. She displayed tawakkul and the belief in Allah Almighty. She had strength of character to face her situation with patience and tawakkul.
And these are both lessons that our Holy Prophet ﷺ also taught us. Allah loves those who believe in Him, and Allah is with those who show patience. We are all tested by Almighty Allah so that we may be rewarded accordingly. We must be grateful for everything Allah has granted us and show patience in the face of difficulties. I would like to thank our viewers for joining us today and hope that we will strive to be patient, grateful, and rely on tawakkul as the way to succeed in this life and the next. Assalamu alaikum.